बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। SSAT डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से इस्लामियात के मज़मून के साथ मिस नबीला अंजुम फर्स्ट ईयर क्लास में आपके सामने मौजूद है। आज हमारा जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वो है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आज इंशाअल्लाह ताला हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल समझाएंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए किस तरह से नमूना है। उससे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आता है तो दुरूद शरीफ पढ़ना ये हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि फ़रिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, तो लिहाजा हमें भी हुक्म है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें। चलिए आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले हम इस आयत को देख लेते हैं। ये आयत हमने 10 आयत के चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसको दोबारा हम इसी टॉपिक के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम लोगों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यहाँ पे देखें, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए एक पैगाम दिया है वो क्या है, बताया गया है हमें कि मेरे और आपके लिए तुम लोग कौन है, मैं और आप है। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। हर इंसान को कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारे। तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिरात मुस्तकीम का प्लेटफॉर्म दे दिया, और ये प्लेटफॉर्म क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी ये हमारे लिए क्या है, एक राह अमल है, ऐसा रास्ता, ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार के अपनी न सिर्फ दुनिया और बल्कि आखिरत को भी कामयाब बना सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, इन पहलुओं पर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल थे। इससे पहले जितने भी रसूल और नबी आए उनकी सुन्नतें जो हैं वो मनसूख हो गई थी, क्योंकि उस वक्त के लोगों ने उसमें चेंजिंग्स कर दी थी। और रसूलों के ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका होता है वो सुन्नत कहलाता है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी को फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कामयाबी किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल थी। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। इसका तर्जुमा है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सबसे पहले अल्लाह ताला ने ओवरऑल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और फजीलत को हमारे सामने बयान फरमा दिया कि पिछले जो रसूल और अम्बिया आए वो मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ आए, मुख्तलिफ़ कबीलों की तरफ आए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए और आज के लोगों के लिए और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत आम्मा देकर भेजा, यानी सब के लिए ओपन इनविटेशन है, हर इंसान के लिए, हर ज़बान के लोगों के लिए, हर नस्ल के और हर कौम और कबीले के लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात ओपन इनविटेशन है।
جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو پالے گا۔ اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ دراصل یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ ذات کے سافٹ کارنر کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق، آپ کے عبادات میں کیا تھی؟ ایک نرمی تھی، ایک نرم گوشہ تھا جو سب کے لیے باعث رحمت تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہاں تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے امت کے لیے رحمت۔ جتنے بھی لوگ ایمان والے ہیں، جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب کے سب امت محمدی ہیں۔ صحیح، ہم سب ان میں شامل ہیں الحمدللہ۔ تو ہم سب کون ہیں؟ امت محمدی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کی وجہ سے ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت محبت تھی، امت کے لیے آپ بہت مہربان تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کی رحمت بے حساب تھی، یعنی کوئی اس کے لمٹ نہیں تھے۔ جہاں جہاں لوگوں کو مشکلات پیش آتی تھی، پریشانی پیش آتی تھی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کر دیا کرتے تھے۔ اب چاہے وہ عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، آپ کسی پر مشقت اور پریشانی نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آسانی کے ساتھ دین کی طرف لے کر آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان تھے۔ مہربان یعنی رحم کرنا، خیال رکھنا، احساس کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی اپنی حاجت یا پریشانی لے کر آتا تھا، آپ اس کی بات کا یقین کر لیا کرتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ عبادات میں اگر کسی کو مشکل یا پریشانی ہوتی تھی تو آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مشقت سے بچایا اور ان کے لیے آسانیاں دے کر ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر جب کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو چونکہ مسلمان اس میں جیت گئے تھے، مسلمانوں کی یہ فتح کی جنگ تھی، اور اس میں بہت سے جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آ گئے تھے، مسلمانوں کی قید میں آ گئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا، حالانکہ وہ کافر تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کھجوریں کھائی اور انہیں کھانا کھلایا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کی آزادی کا ایک لوپ ہول کھول دیا۔ وہ کیا تھا کہ ایک ایک کافر 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے اور آزاد ہوتے جائیں گے، اور انہوں نے یہی کیا، اور ہوا یہ کہ کافر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاتے گئے اور آزاد ہو کر مسلمان ہوتے گئے۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی، رحمت و شفقت تھی، جس کی وجہ سے لوگ کفر سے ایمان کی طرف آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، اپنی امت کی بخشش کے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر اپنی امتیوں کو جنت اور جہنم دونوں میں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اپنے امتیوں کو دیکھا تو اس کے بعد آپ غمگین رہنے لگے اور اپنی انہی امتیوں کے لیے بخشش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی دعا کی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تو تھی، یہ مہربانی ہی تو تھی، جو ہم آج دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور خوبصورت بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اور معاملات، عبادات کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ٹھیک ہے، یہ عبادات ہے۔ پھر کیا ہے؟ اور معاملات، معاملات کسے کہتے ہیں؟ حقوق العباد کو، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ، اس میں یعنی دین میں امت کی راحت اور خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو اس وقت خواتین بھی پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی،
تو اگر بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، جن خواتین کے ساتھ بچے آتے تھے ان کے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، تو آپ قرآن کی آیات کو مختصر کر دیا کرتے تھے، یعنی بہت لمبی لمبی قرات نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی آسانی کے لیے نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ ہاں اگر اکیلے نماز پڑھتے تھے تو لمبی قرات کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عبادات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر رخصت دی ہے، یعنی رعایت دی ہے کہ جس کے لیے جو آسانی ہو وہ اس طرح سے اس کو اختیار کر لے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے جو مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ مسلسل روزے رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی نفس پر بھی حق ہے، تمہارا اپنے گھر والوں پر بھی حق ہے، لہذا تم کبھی روزے رکھو اور کبھی اس کو چھوڑ دیا کرو۔ تو اپنے اوپر مشقت ڈالنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، جتنی آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکے وہ رکھیں۔ ہاں جو فرض عبادات ہیں اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ فرض ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہر حال میں کرنی ہے۔ ہاں نفل میں اور سنت میں اس میں رعایت ہے، آپ سنت چاہیں تو پڑھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے سنتیں پڑھ لیجئے فرض کے علاوہ بھی، اور مزید اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نوافل بھی ادا کر لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور انہیں مشکل اور دشواریوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، کنہیں یعنی امت کو، ٹھیک ہے، اور اس وقت کی امت سے لے کے آج تک کی امتی جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کی کہ عبادات میں سہولت ہو۔ جب عبادات میں سہولت ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں تو عبادت کرنے کا بھی دل چاہتا ہے، لیکن جب ہم عبادات کو ایکسٹریم پر لے جاتے ہیں تو بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بیزاری سے بچایا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آسانیوں کے ساتھ عبادات کر سکتے ہیں۔ پھر آ جائیے نمبر 2، کافروں کے لیے رحمت۔ یہ کافر کون تھے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اسلام آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، وہ لوگ کافر کہلائے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے کچھ یہودی بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے کیسے رحمت ثابت ہوئے؟ چلیں اس پر آپ بات کر لیتے ہیں۔ پچھلی امتیں جو گزری ہیں، جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مستقل یا وقتاً فوقتاً عذاب آتے رہے اور وہ پوری کی پوری قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ لیکن رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان موجود ہونا، یہی ان کے لیے رحمت تھی، ٹھیک، لیکن وہ اس رحمت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے، وحی کا انکار کیا کرتے تھے، قرآن کا انکار کیا کرتے تھے، اور جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے، اسلام لے آتے، ایمان کو قبول کر لیتے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کو تو یہ کرتے تھے کہ ان کو جہاں بھی نظر آتے کہ ان کو یہ پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو وہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور ان کو مینٹل اور فزیکل ٹارچر کیا کرتے تھے۔ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، گلے میں رسی باندھ دیتے تھے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور بعض کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے۔ اتنا ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مہربان تھے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ان پر رحم فرما۔ کچھ واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تھا قبیلہ دوس، ٹھیک ہے، یہ مکے میں ہی آباد تھا۔ حضرت طفیل دوسی ایک صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے قبیلے کو جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف گئے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے لوگ میری بات کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور میری بات نہیں مانتے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے. یعنی انہیں اتنی تکلیف دی کہ انہوں نے بد دعا کے لیے درخواست کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، کیا فرمایا؟ ان کے لیے دعا کی. یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہدی دوسا واتی بہم. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو اسلام میں داخل فرما. دیکھیں کوئی قوم، کوئی قبیلہ اتنی تکلیف دے، اتنا پریشان کرے، اتنی اذیت دے، لیکن اس کے لیے، اس قبیلے کے لیے بد دعا کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یہ دعا ہی دراصل کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اور کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا انکار کر رہے ہیں. پھر ایک مشہور واقعہ دیکھ لیتے ہیں اہل طائف کا، یعنی طائف میں رہنے والے لوگ. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف شہر کی طرف گئے اور اس ارادے سے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. تو جب وہاں کے سرداروں کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نیا دین لے کر ہماری طرف آئے ہیں، تو انہوں نے کچھ اوباش یعنی بدماش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. این اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں. یہ جو وادی میں رہ رہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو ایریا ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، اس وادی میں رہنے والے لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، یعنی ان کو ملا دوں تو یہ ہلاک ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اتنا پیارا جواب، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، پس بے شک یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منع فرمایا کہ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، منع کر دیا ان کو کہ پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو نہ تباہ و برباد کریں، نہ ماریں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی پیاری دعا کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم تھی، آپ اس قوم میں پیدا ہوئے تھے کہ آپ دعا مانگی، ہدایت کی دعا مانگی. اور آگے کیا فرمایا؟ پس بے شک یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ ناآشنا ہے، یہ اسلام کی اہمیت کو، اس کی روشنی کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے علمی خزانے کو نہیں سمجھ پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اس قوم میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ضرور آئیں گے، کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آئے گا کہ انہی میں سے لوگ مسلمان ہوں گے جو اسلام کو مضبوط کرنے کا سبب بنیں گے، اسلام کو ان سے مضبوطی ملے گی. اور ایسا ہوا، انہی قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسی سے اسلام پروان چڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رحمت تھی. پھر آپ دیکھیں کافر، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دشمن تھے، بلکہ یہ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا، جو آپ کے صحابہ تھے، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا، مستقل طور پر قطع تعلقی کر لی. اور یہ کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں برس یہ واقعہ پیش آیا. ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اور تمام صحابہ کو اس قلعے میں قید کر دیا گیا. 1 2 3 دن نہیں بلکہ 3 سال تک قید میں رکھا گیا. اور یہ قید بہت بامشقت قید تھی، بہت تکلیف دہ قید تھی. جتنے بھی لوگ اس قید میں موجود تھے ان کے پاس ایک عرصے تک کھانا پینا چلا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، صحابہ کرام تو پتے کھا کر اپنے پیٹ کا گزارا کر لیا کرتے تھے اور چمڑے کھا لیا کرتے تھے. لیکن جو بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، وہ تو بہت بلکتے تھے. ان کی جو آوازیں ہیں وہ قلعے کے باہر ایک گھاٹی تک سنائی دیا کرتی تھیں. اتنا ظلم و ستم کیا کافروں نے، لیکن نہ تو صحابہ کرام نے اسلام سے منہ موڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اسلام کو مضبوط کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر کہا کرتے تھے اور کبھی شاعر کہا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے جمے رہے اور اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہے. اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے عورتوں کے لیے رحمت.
اسلام سے پہلے عورتوں کا اسلام کوئی مقام نہیں تھا. کافر عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے. ان کو بغیر مہر کے اپنے نکاح میں شامل کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا نکاح کے بغیر ہی ان کو اپنی زندگی میں رکھا کرتے تھے. بیوہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بیوہ کی زندگی شوہر کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جایا کرتی تھی. اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اور بیٹیوں کے ساتھ تو اتنا برا سلوک تھا کہ بیٹی کا اپنے گھر میں پیدا ہونا ایک نحوست سمجھا جاتا تھا، شرمندگی سمجھی جاتی تھی. جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو بے عزت کیا جاتا تھا، اس کو ذلت کا طوق پہنایا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے سے عورتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کامل مومن وہ ہے، کامل یعنی کمپلیٹ مومن، اللہ سے ڈرنے والا. یہ مومن کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو کامل مومن ہونے کی نشانی کیا بتائیے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو، سب سے اچھا ہو. اخلاق یعنی کس کے مطابق ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو وہ فالو کرتا ہو. اخلاق جو ہے وہ میزان عمل کو بھاری کر دیتا ہے اور انسانی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہمارا کردار اعلیٰ ہو اور ہمارے اخلاق میں اتنا حسن اور خوبصورتی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں. کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایک بہترین پہلو اخلاق بھی ہے جس کو خوبصورت کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین نمونے پر ڈھال سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیں اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور تم میں بہترین وہ ہیں. ٹھیک ہے، بہترین کو سے اعلیٰ اخلاق والے. اعلیٰ اخلاق ہوگا، اچھا کردار ہوگا تو وہ بہترین لوگ کہلائیں گے. صحیح، وہ ہیں جو عورتوں کے حق میں اچھے ہیں. عورتوں کے حق میں یعنی عورتوں کے ساتھ مہربان ہیں، چاہے وہ عورت بیوی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، سب کے ساتھ بہترین سلوک کریں. کیونکہ عورت جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتی ہے. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ اسلام کا بہترین شعار ہے. جو لوگ پر عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں. پھر آپ دیکھیں عورت کا ایک روپ کیا ہے؟ ماں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس نصیحت کو سمجھ لیجئے. نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ایک آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. ہمارا نہ صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ آخرت میں ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت پر عمل کرنا اولین فرض ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الجنہ تحت الاقدام الامہات. ترجمہ ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اتنی پیاری حدیث ہے. ماں کا مقام اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ جنت جیسی چیز کو اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا تو بتائیے اس کے سر کا کیا مقام ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بڑی اہمیت رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا. یہ اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بتائی ہے. اور پھر اسلام میں دیکھیں ماں کے 3 درجے، خدمت کے لحاظ سے ماں کے 3 درجات ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے. تو عورتوں میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ ماں کا اعلیٰ مقام ہے. لہٰذا ہمیں ماں کی خدمت کرنی ہے اور اب ماں کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کے جنت حاصل کرنی ہے. جو لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ رزق کا کنیکشن جوڑا ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے اور پھر ان کے لیے نہ صرف دنیا آسان ہو جاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. پھر آگے دیکھیں بیٹی کا مقام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا اور فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں
ٹھیک ہے، 2 لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور وہ پریشان نہ ہوا، خوشی خوشی اس کی پرورش میں آپ دیکھیں اس کو بچیوں کو کھانا کھلانا پلانا، اس کی تربیت ہے، اس کی تعلیم ہے، صحیح، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. بلوغت کی عمر 13 سے 14 سال ہوتی ہے. یعنی اس شخص نے بغیر کسی آؤٹ پٹ کے، بغیر کسی معاوضے کے ان بچیوں کو پالا، ان پر محنت کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں. تو وہ شخص قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح میرے قریب ہوں گا. یہ 2 انگلیوں کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 انگلیاں، ٹھیک ہے، اس طرح سے قریب ہوگا. ٹھیک، یہ کہہ کر آپ نے 2 انگلیوں کو ملایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسے ہوگا اس شخص کے ساتھ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، کیونکہ اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی. اتنی پیاری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. یہ خوشخبری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک تو جنت کی بشارت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. لڑکیوں کی پرورش میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا پریشان ہوتا ہے. کچھ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، ہم اتنی محنت ان کے اوپر کیوں کریں. یہ دیکھیں پرانے لوگوں کا کانسیپٹ تھا. اب جو لوگوں کو شعور آ رہا ہے، اسلام سے روشناس ہو رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو انہیں لڑکیوں کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. کیونکہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں؟ رحمت ہوتی ہیں، اور لڑکے نعمت ہوتے ہیں. تو دیکھیں نعمتوں کا تو حساب ہوگا لیکن رحمت کا حساب نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کی رحمت جن گھروں پہ نازل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ لڑکیوں کے ذریعے. لڑکیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، یہ وہ نعمت ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہیں جو ہمیشہ ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں. اگر ماں باپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تو لڑکیوں کی پرورش سے، ان کے اوپر محنت کرنے سے، ان کی تعلیم و تربیت سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. کیونکہ اسلام سے پہلے جو لڑکیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اس میں میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنے دور جاہلیت کا واقعہ بتا رہے تھے کہ دور جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کس طرح سے قتل کیا تھا، کس طرح سے ختم کیا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ میری جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں اپنی بیوی کے پاس موجود نہیں تھا، میں دوسرے شہر تجارت کے غرض سے گیا ہوا تھا. جب میں آیا تو وہ بچی بڑی ہو چکی تھی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو وہ اس کو ضرور قتل کر دے گا. لہٰذا اس نے بہانہ کر دیا. لیکن یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی. کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ان کی بیٹی ہے، تو وہ اپنی اس بچی کو بہانے سے لے گئے اور اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اس کو دفنانا تھا، اس کو زمین میں دفن کرنا تھا. وہ اپنی بچی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور بیٹی بڑے پیار سے ان سے باتیں کرتی جا رہی تھی. جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر گڑھا کھودنا تھا تو وہ گڑھا کھودتے جا رہے تھے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ اپنے بابا کا پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرے بابا تھک رہے ہیں. جب وہ گڑھا کھد گیا تو انہوں نے اس کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا اور اوپر سے تیزی سے مٹی کو ڈالتے رہے. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، بابا بابا کہتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی. جب یہ پورا واقعہ سنا کر وہ صحابی نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر پڑی تو آپ غم سے آپ کی آنسو اتنے بہہ رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بالکل بہت تر ہو گئی، یعنی اتنے غمگین ہوئے. لیکن چونکہ یہ دور جاہلیت کا واقعہ تھا، ان صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا اور اپنے اس اتنے بڑے گناہ کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دو. اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ انسان سچی توبہ کرے. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی رحمت سے بیٹیوں کی کتنی اہمیت بیان کی. آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بیٹیوں کو اہمیت دیں، ان کی بہترین پرورش کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، انہیں دنیا کے نشیب و فراز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھائیں.
حیا کی طرف لے کر آئیں. بیٹیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی تربیت میں حیا کا ہونا بہت ضروری ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنے لباس کو پراپر طریقے سے پہنیں, اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں, ان کے لہجے میں ایسا اعتماد ہو کہ سامنے والا ان کے اوپر کوئی بری نظر نہ ڈال سکے. خاص طور پر اس وقت جو ہمارے آس پاس ماحول چل رہا ہے اس میں بیٹیوں کی پرورش اسپیشل اس انداز سے کرے تاکہ ان کی حفاظت بہترین طریقے سے ہو سکے. بیٹیوں کی حفاظت کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لہٰذا ان کی حفاظت, ان کی تربیت, ان کو علم دینا, ان کی پرورش کرنا اور ان کو صحیح گائیڈ لائن کے ساتھ اسلام سے روشناس کرانا. جہاں ہم بیٹیوں کے جہیز کی فکر کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے بیٹیوں کی آخرت بھی سنوارنی ہے. ان کی آخرت سنور جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہی بیٹیاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. چلیں اب یہ جو ہمارا چوتھا ٹاپک ہے یتیموں اور مسکینوں کے لیے رحمت, یہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج ہماری یہ 3 ہی ٹاپک کمپلیٹ ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.